अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह इस पेज को कंप्लीट करेंगे और आखिरी जो इस पेज की आयत है इंशाल्लाह यहाँ से कहा जाता है कि 121 से एक नया डिस्कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। ये आयतें ऐसी हैं जो जंग उहद के बाद नाजिल हुई और तबसरा किया जाएगा जंग उहद के वाक़यात पर। तो इंशाल्लाह उसको आज शुरू कर लेंगे, लेकिन उससे पहले जो दो आयतें हैं उनको देखते हैं कि उसमें क्या मज़मून है, क्या बात बताई जा रही है। एक मिलता जुलता वर्ड हम फिर से पढ़ेंगे, हा अंतुम उलाई। क्या फ़र्क है? हमने ये पहले भी पढ़ा था जहाँ पे हज़रत इब्राहीम का ज़िक्र हुआ था और अल्लाह ताला ने कहा था कि तुम वही हो ना जो झगड़ा करते हो उसके बारे में जो जिस चीज़ का तुम्हें इल्म है। उनकी बात जब आई थी, हमने थर्ड पारे में एक जगह पे पढ़ा था, वहाँ पे वर्ड आया था हा अंतुम हाउलाई। यहाँ पे हाउलाई नहीं है, यहाँ पे उलाई है। ठीक है, तो वही है, हा जो है वो खबरदार करने के लिए, खबरदार तुम वही हो ना, ये कहने के लिए। तो अंतुम तुम, उलाई वही हो, तुहिब्बूना हुम, तुम मोहब्बत करते हो उनसे। अब बात पैदा होती है, सवाल पैदा होता है कि किन की बात हो रही है। जब हम पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बात हो रही है मुसलमानों से। मुसलमानों को कहा जा रहा है, ईमान वालों को कहा जा रहा है कि तुम तो उनसे मोहब्बत करते हो। किन से? अहले किताब से। अहले किताब चूँकि अल्लाह को मानने वाले थे, उनके पास अल्लाह की शरीयत की उनकी किताब तौरात की सूरत में मौजूद थी। जो मदीना में जो यहूदी मौजूद थे, वो लोग चूँकि अल्लाह को मानने वाले थे, तो नेचुरली जो मुसलमान इस्लाम कबूल करते थे, सहाबा थे, उनकी एफिलिएशन यहूदियों से ज़्यादा करीब थी और चाहते थे कि किसी तरह से वो भी इस्लाम कबूल कर लें और इस तरह से एक अल्लाह को मानने वाले जब इकट्ठे हो जाएंगे, एक नबी की क़यादत में हो जाएंगे, तो बहुत तक़वियत मिलेगी इस्लाम को। वो जो मुसलमान हैं उनकी नेचर में चूँकि खैर ख्वाही होती है, दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुहिब्बूनहुम, हा अंतुम उलाई तुहिब्बूनहुम, तुम वही हो जो कि उनसे मोहब्बत रखते हो। लेकिन एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन अल्लाह ताला दे रहे हैं, वला युहिब्बूनकुम, लेकिन वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते। लेकिन का वर्ड नहीं है, और का वर्ड आया है, और नहीं वो मोहब्बत करते तुमसे। बहुत क्लियरली अल्लाह ताला ने बता दिया कि जो अहले किताब इस्लाम कबूल नहीं कर रहे, वो असल में तुमसे मोहब्बत नहीं करते, तुम उनसे मोहब्बत करते हो। ठीक है, वह तुमिनून बिल, और एक और रीज़न भी बता दी कि क्यों तुम उनसे मोहब्बत करते हो और तुम्हारी खैर ख्वाही किस तरह से पता चलती है कि वह तुमिनून बिल किताबी कुल्लिही, और तुम ईमान रखते हो किताब पे, कुल्लिही सारी की सारी, यानी कि हर किताब को तुम मानने वाले हो। तुम तौरात को भी अल्लाह की किताब समझते हो, तुम कुरान को भी अल्लाह की किताब कहते हो, तमाम अल्लाह की शरीयतों को मानते हो। तुम तो वो हो, तुम तो उनसे मोहब्बत करते हो, तुम अल्लाह की किताब पर ईमान लाते हो। लेकिन वो क्या करते हैं? वला युहिब्बूनकुम, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते। ता और हुम, तुहिब्बूना हुम, तुम मोहब्बत करते हो उनसे, और युहिब्बूना, वो मोहब्बत करते हैं कुम, तुमसे। तो ये ला आ गया, तो ला युहिब्बूनकुम, वो मोहब्बत नहीं करते तुमसे। तो इनको ये जो ता और या का जो डिफरेंस है और हुम और कुम का डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। हुम उनके लिए होता है, कुम तुम सब के लिए होता है। और यू जो है शुरू में, ये थर्ड पर्सन के लिए होता है कि वो, और तू जो है वो तुम के लिए होता है, यानी कि सेकंड पर्सन के लिए होता है। तो ये इंशाल्लाह अगर जो ग्रामर को जानने वाले हैं, इनको ये ज़मायर और इनकी जो प्रोनाउंस हैं, इनका ख्याल ज़रूर रखें। इसको हिफ्ज़ करने में आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। व इज़ा लक़ूकुम, जब वो तुमसे मिलते हैं, ये चीज़ हम पहले भी पढ़ते आए हैं कि जब वो तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं आमन्ना, हम ईमान ले आए। और जब वो अकेले में होते हैं तो क्या करते हैं? वो हम मुख्तलिफ़ जगहों पे 2-3 दफ़ा सूरह बकरा में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे एक दफ़ा फिर से वही मज़मून आ रहा है कि व इज़ा लक़ूकुम, जब वो मुलाकात करते हैं, कुम तुमसे,
یعنی کہ وہی اہل کتاب جب تم سے آ کے ملتے ہیں، قولو تو وہ سب کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ یہ دیکھیے، یہ جو ورڈز آ رہے ہیں نا، یہ بہت غور سے دیکھیے۔ عدو، عدو کہتے ہیں اپنی داڑھوں سے کسی چیز کو چبا جانا، ٹھیک ہے، عدو چباتے ہیں، علیکم تمہارے اوپر، کیا چیز؟ علیکم الاناملہ، اناملہ کا جو الاناملہ کا الف تھا وہ حمزۃ الوصل تھا، پھر لام بھی ساکن تھا، اور کم کا بھی میم ساکن تھا، لیکن جب یہ ساتھ اناملہ کے جڑا تو التقاء ساکنین کے رول کے مطابق جو کم کا میم ہے نا اس کو پیش دے دیا جاتا ہے، تو علیکم الاناملہ، عضوا علیکم الانامل من الغیظ، من الغیظ، غیظ کی وجہ سے، اتنا سخت غصہ ہے ان کو کہ اس غصے کی وجہ سے وہ اپنی تمہارے اوپر، یعنی کہ تمہاری وجہ سے تمہارے اوپر اپنی انگلیاں تک چبا ڈالتے ہیں۔ اتنا غصہ، آپ کو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شخص شدید غصے میں ہو اور کچھ کر نہ پا رہے ہوں تو وہ اپنی اپنی انگلیوں کو کاٹنا شروع ہو جاتے ہیں منہ دانتوں سے، ہے نا؟ تو یہی ان کا رویہ ہوتا تھا جو اہل کتاب تھے، جب ملتے تھے تو کہتے تھے آمنا، ہم تو ایمان لے آئے ہیں تم پہ، لیکن جب تنہائی میں ہوتے تھے تو عدو علیکم الانامل من الغیظ، یہ جو پورا ورڈ ہے نا اس کو آپ نے ایک ساتھ یاد رکھنا ہے، عدو علیکم الانامل من الغیظ، غیظ کی وجہ سے وہ اپنی انگلیاں چبا جاتے تھے تم پر۔ یہ تم پر جو ہے نا اس کا مطلب ہے تمہاری وجہ سے، یعنی تمہارا سوچ کے، تمہاری مطلب دیکھ کے، کیونکہ جب بھی وہ دیکھ رہے تھے کہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، مسلمانوں کی جو جماعت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، تو ان کو شدید اس چیز کا غصہ تھا، تو اس غصے کی وجہ سے وہ اپنی انگلیاں تک چبا ڈالتے تھے، اور تنہائی میں وَإِذَا خَلَوْا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُمْ، ان سے کہو کہ مر جاؤ، موتو مر جاؤ، بِغَیظِکُمْ اپنے غیظ کی وجہ سے، یعنی اتنا تمہیں جو غصہ ہے نا اس غصے کی وجہ سے تم مر جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ علیم ہے، بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے، کس چیز کا؟ بذات الصدور، ذات الصدور، ذات جو ہے وہ مؤنث ہے زو کی نا، کیونکہ صدور چونکہ جمع مکسر ہے اس لیے اس کے ساتھ مؤنث کی صفت آئی ہے، مؤنث کی کا جو ہے ورڈ آیا ہے بذات الصدور، اور یہ یعنی کہ سینے والوں سے، تو سینوں میں کیا چیز ہوتی ہے؟ صدور، یہ جو پورا فریز ہے نا بذات الصدور، سینوں کے بھیدوں کے لیے آتا ہے، یعنی کہ دلوں میں بھید ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے بھید سے خوب واقف ہے۔ اللہ کون ہے؟ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ ان کے دلوں میں نہیں، سینوں میں، ان کے سینوں کی جو چھپی ہوئی باتیں ہیں، جو ان کی بھید ہیں، ان سے وہ خوب جاننے والا ہے ان کا۔ تو یہ ہو گئی ایک آیت جس میں اہل کتاب کا ذکر آیا تھا، اور اہل کتاب سے مسلمانوں کی ایفیلیشن بھی شو ہو رہی ہے اس سے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو ان کے دلوں کے بھید، یہ والی جو بات ہے نا کہ ان کے دلوں کے بھید خوب واقف ہے، یہ ہم نے پچھلے پیج پہ ہی پڑھ لیا تھا نا کہ ان کی جو بغض ہے وہ ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکی، قد بدت البغضاء من افواہہم، ہے نا، یہ ہم پڑھ چکے، اور لیکن جو ان کے سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ تو اس سے بھی بڑا ہے، ہم نے یہ پڑھا تھا۔ تو یہی مضمون یہاں پہ دوبارہ سے آ گیا، ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اب آگے ان کی ایک اور چیز بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں جو اسلام قبول نہیں کر رہے اور اپنے دلوں میں بغض اور کینہ لیے بیٹھے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان تمسسکم حسنۃ، کوئی بھی حسنہ، کوئی بھی اچھی چیز جب تمہیں چھوتی ہے، ان تمسس کا تا جو ہے مؤنث کو ہے، مؤنث کو شو کر رہا ہے، چھوتی ہے کم تم سب کو، تو کیا چیز چھوتی ہے؟ حسنتن، کیونکہ تا مربوطہ آ رہا ہے نا، حسنتن تو یہ مؤنث ہے، تو جب مؤنث چیز تمہیں چھوتی ہے یعنی کہ حسنتن تمہیں چھوتی ہے، ان تمسسکم حسنتن کیا ہوتا ہے؟ تسؤہم، تسؤہم،
انہیں برا لگتا ہے. تو وہ جو حسنہ ہے نا وہ ان کو بری لگتی ہے. یعنی کہ کوئی بھی بھلائی کی چیز، کوئی خوشخبری تم پہ پہنچی، تمہارے ساتھ کچھ بھی اچھا ہوتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر تمہارے ساتھ اچھی ہوتی ہے تو انہیں اچھا نہیں لگتا. تسؤہم، تسؤہم کا یہ ورڈ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ہوتا ہے جب تمہیں کوئی چیز، اچھی چیز چھوتی ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ، اب ایک ورڈ چینج ہوا، تمسسکم کی بجائے اب آ رہا ہے تصبکم سیئۃ. تصبکم پہنچنے کے لیے آتا ہے کہ جب پہنچتی ہے. اب یہ بھی تا جو ہے وہ مؤنث کے لیے، کیونکہ سیئۃ جو ہے تا مربوطہ کی وجہ سے مؤنث ہے. تو جب بھی کوئی برائی پہنچتی ہے تمہیں، ٹھیک ہے، ان تصبکم، تو دونوں جگہوں پہ تا ہے مؤنث کے لیے، کیونکہ حسنۃ اور سیئۃ مؤنث ہیں. وَإِن تُصِبْكُمْ، جب پہنچتی ہے تم تک، سیئۃ کوئی بھی برائی، یفرحوا بہا، وہ خوش ہوتے ہیں، بہا اس سے، یعنی اس برائی سے وہ خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک نئی چیز ہم نے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیا کہ ہمیں جب تمہیں، یعنی کہ اے ایمان والو، جب بھی کوئی اچھی بات تم تک پہنچتی ہے تو وہ انہیں برا لگتا ہے، جب بھی تمہیں کوئی برائی تم تک پہنچتی ہے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ان کو، مسلمانوں کو نصیحت کیا کر رہے ہیں کہ وہ ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، لا یضرکم، لا یضرکم کیدہم، تو نہیں نقصان پہنچائے گا تمہیں کیا، کیدو. کیدو جو ہے یہ پیش کی وجہ سے میں بتا رہی ہوں کہ یہ ان کا فاعل ہے، کہ کوئی بھی چالاکی، کوئی بھی چال ان کی چالاکی یا ان کی چال تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گی، شیئن کچھ بھی. تو وہ ان کی چالیں تمہیں ہرگز نقصان نہ پہنچائیں گی، کچھ بھی نقصان نہ پہنچائیں گی. ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ ہر کام جو وہ کرتے ہیں، بما یعملون، عمل ہے نا، تو وہ ہر کام جو وہ کر رہے ہیں اس کو گھیرے ہوئے ہیں. محیطن، یہ اللہ کی ایک اور صفت آ گئی. پہلے ہم نے پڑھا تھا ان اللہ علیم بذات الصدور، اب ان اللہ بما یعملون محیط. اس کے بعد ہم یہاں تک کی بات ہم نے پڑھ لی، اہل کتاب پر بات آ کے ختم ہوئی کہ اہل کتاب کے جو لوگ ہیں تم تو انہیں پسند کرتے ہو لیکن وہ ہرگز تم سے محبت نہیں کرتے. منہ پہ تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن جب تنہائی میں ان کو اس بات پہ اتنا غصہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی انگلیاں تک چبا ڈالتے ہیں. تو ان سے کہو مر جاؤ، غیظ کے ساتھ، غصے کے ساتھ مر جاؤ. ان اللہ علیم بذات الصدور، جب تم پہ کوئی اچھی حسنہ، کوئی چیز تمہیں چھوتی ہے، کوئی اچھی بھلائی، کوئی خوشخبری، کوئی اچھی چیز، بھلی بات تمہیں چھوتی ہے تو وہ اس سے انہیں برا لگتا ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ، اور جب کوئی تم پر برائی پہنچتی ہے تم پہ، یعنی کہ کوئی نقصان ہو گیا تمہارا، یا کوئی بری خبر آپ تک پہنچتی ہے، یعنی کہ مسلمانوں تک پہنچتی ہے، یفرحوا بہا، تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. یفرحوا، فرح ہے نا، فرح کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا، تو بہا اس سے، تو وہ خوش ہوتے ہیں اس سے. لیکن اگر تم ان سب چیزوں کے باوجود، اب ظاہر بات ہے یہ سب چیزیں جب اللہ تعالیٰ کھول کے بیان کر رہے ہیں ان کے بارے میں، تو ان کو یہ علم ہو رہا ہے. تو کوئی کہیں کتنے ہی صحابہ ہوں گے جو غصے میں آ گئے ہوں گے، انہوں نے کہا ہوگا کہ ہم ابھی جا کے بدلہ لیتے ہیں، لیکن اللہ فوراً ان کو وہاں پہ روک رہے ہیں کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ جان لو کہ وہ ان کی چالیں جو ہیں وہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچائیں گی، اور جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں ان کو گھیرے ہوئے اللہ تعالیٰ. اب دیکھتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ. اب یہاں سے میں نے بتایا تھا نا کہ یہاں سے آیتیں شروع ہو جائیں گی جس میں جنگ احد کے واقعات کا ہم حوالہ دیا کریں گے کہ یہ آیتیں جنگ احد کے موقع پہ کس چیز کو، کس واقعے کو شو کر رہی ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے لیے صبح نکلے تھے اور اپنے گھر والوں سے نکلے تھے، من اہلی کا، یعنی کہ جب وہ خیمے سے، یعنی کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر سے نہیں، انہوں نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے گھر سے نہیں بلکہ اپنے گھر والوں سے نکلے. تو گھر والوں کو چھوڑنا جنگ کی حالت میں ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے، تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور غدو کا مطلب ہوتا ہے صبح سویرے، اور تا جو ہے تم، اور جب تم نکلے، صبح نکلے. غدوتا کے ورڈ کے ہی اندر آ جاتا ہے نکلنا، صبح. اور جب تم صبح نکلے،
من اہلکا اپنے گھر والوں سے، تم کیا کر رہے تھے؟ تبوئ المؤمنین، تبوئ، تبوئ جو ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ تم آ، مومنوں کو تعینات کر رہے تھے۔ تعینات کہتے ہیں نا کہ اپوائنٹ کر رہے تھے کہ تم نے یہاں پہ کھڑے ہونا ہے، تم نے یہاں پہ، جب آپ ایک بٹالین کو ان کی پوزیشنز بتا رہے ہوتے ہیں، یہ مقاعدہ جو ہے وہ پوزیشنز کی بات ہے، کہ جب تم مومنوں کو ان کی پوزیشنز پر تعینات کر رہے تھے، تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، اب یہ للقتال کیا ہے؟ جنگ کے لیے، تو یہ اس طرف حوالہ ہے جنگ احد کے لیے، جب مسلمانوں کی فوج نکلی اور انہیں جب خبر ملی کہ احد کے مقام پر مشرکین مکہ دوبارہ سے ایک بہت بڑی تعداد میں ان سے لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں وہ باہر نکلے تھے۔ مشورہ یہ ہوا تھا کہ مدینہ کے اندر ہی رہ کر مدینہ کی حفاظت کی جائے، لیکن بہت سے جو جیالے صحابہ تھے اور اپنی جان قربان کرنے کی جو جوش سے بھرے ہوئے تھے، وہ سب کا خیال تھا کہ ہمیں باہر جا کے لڑنا چاہیے، تو وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کے مطابق وہاں سے نکلے تھے، اور صبح صبح اپنی ذرا پہن کے اپنے گھر سے نکلے تھے، اور اسی کا ذکر ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، یعنی کہ جو مقصد تھا وہ بھی سامنے تھا، قتال کے لیے، جنگ کے لیے وہ مومنوں کو تعینات کر رہے تھے۔ اللہ سمیع علیم، بہت پیارے دو نام ہم ہمیشہ تب پڑھتے ہیں جب دعاؤں کا ذکر آتا ہے، تو اس آیت سے جو علماء ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک، جب ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پریکٹس تھی کہ جنگ کے لیے جب نکلتے تھے تو ان کی دعاؤں کا جو سلسلہ ہوتا تھا بہت بڑھ جاتا تھا، بہت زیادہ دعائیں کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پھر دوبارہ سے ذکر کیا ہے واللہ سمیع علیم، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دعا کر رہے تھے مسلمانوں کی کامیابی اور نصرت کے لیے۔ تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ جو آیتیں آتی جائیں گی، ہم اس کے جنگ احد کی تھوڑے تھوڑے جو تاریخ ہے اس کو بھی ہم دہراتے رہیں گے، اور آپ سب سے بھی التماس ہے کہ جو جنگ احد کے بارے میں ضرور پڑھیے کہ کیا کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور کیا وہ واقعی شکست تھی یا اس سے مسلمان اور طرح سے نکلے، ان سب کا تذکرہ انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران میں ضرور پڑھتے آئیں گے آگے چل کے انشاءاللہ۔ تو آئی ہوپ یہ آیتیں آپ کو ایزی لگیں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔